बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिक्र नाउ। आज इकबाल की रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट के 5वें लेक्चर पे हम बात करेंगे और इसका उन्वान है द स्पिरिट ऑफ मुस्लिम कल्चर, और उर्दू में इसका जो तर्जमा आमतौर पर किया जाता है वो इस्लामी तमद्दुन की रूह है। तो इस्लामी तमद्दुन की रूह के ये बात है वो शुरू करते हैं अब्दुल कुद्दूस गोही, सूफ़ी थे, उनके कॉल से। वो कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श बरी तक गए और वापस आ गए। वो कहते हैं कि अगर मैं जा सकूं वहाँ तक, मैं बल्कि वापस नहीं आऊँगा। यहाँ से एक इकबाल बात शुरू करते हैं और उससे वो फ़र्क वाज़ेह करते हैं कि सूफ़ी का जो तजुर्बा है रूहानी और जो एक नबी का जो तजुर्बा है उसमें फ़र्क क्या है। सूफ़ी का तजुर्बा ज़ाती होता है और सब्जेक्टिव होता है। पैगंबर का, नबी का जो तजुर्बा है, रूहानी तजुर्बा, वो उसकी ज़ात के लिए नहीं होता, वो पूरी इंसानियत के लिए होता है। वो एक मिशन के तौर पर उसको वो तजुर्बा कराया जाता है और उसके जो पैगाम है उसके लिए उसको तैयार किया जाता है। और इकबाल जी कहते हैं कि अगर हम ये देखना चाहें कि किसी मज़हब ने, किसी नबी ने क्या कंट्रीब्यूट किया है, तो उसके लिए हम जो चीज़ देख सकते हैं वो ये कि ज़ाती तजुर्बे और इंसान की फलाह के लिए तजुर्बा में फ़र्क है। एक दूसरा जो फ़र्क है वो ये है कि इस तमद्दुन के तहत किस किस्म के लोग पैदा होते हैं, किस किस्म की सोच परवान चढ़ती है। और इससे इकबाल कहते हैं कि इस्लाम का जो है ज़हूर है उसको वो इंडक्टिव लॉजिक का ज़हूर कहते हैं कि इस्लाम के 1400 साल पहले इस्लाम का जो तुलू हुआ, बल्कि ये कहना चाहिए कि वहाँ पर नबूवत ख़त्म हो गई, तो वहाँ पर जो है आखिरी पैगाम के साथ इंडक्टिव लॉजिक जो है वो उसका ज़हूर हुआ। और इकबाल कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर फ़लसफ़ी लिहाज से देखा जाए, मंतकी लिहाज से देखा जाए, तो डिडक्टिव और इंडक्टिव के संगम पर खड़े हैं। और वहाँ पर जो है वो इंडक्टिव लॉजिक का जो है वो आगाज़ करते हैं। और इंडक्टिव लॉजिक जो है वो है मुशाहिदा, तजुर्बा और उससे हासिल होने वाले नताइज पर अमल करना। वो थियोरेटिकल नहीं होता, वो कोई जज्बाती नहीं होता। और दूसरा जो वो कहते हैं कि इस्लाम इस मकाम पर पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के साथ, नबूवत का जो मनसब है वो अपने दर्जा कमाल को पहुंच गया, और उस कमाल पर पहुंचने के बाद वो मनसब ही ख़त्म कर दिया गया। और यहाँ से जो है वो एक इंसानियत का नया सफ़र शुरू होता है, और वो ये है कि इस पर इंसान की अमली ज़िंदगी में अक्ल गालिब रहेगी और अक्ल की बुनियाद पर फैसले किए जाएंगे। और उससे अगला नुक्ता जो वो बयान करते हैं वो ये है कि इस ख़त्म नबूवत से दो चीज़ें ज़ाहिर हुई। एक ये कि पापाइयत या कलर्जी जिसे कहिए वो उसका ख़ात्मा हो गया, और दूसरा चीज़ मलूकियत का ख़ात्मा हो गया। अब कोई शख्स किसी मजहबी लबादे में या किसी तलवार के ज़ोर पर यह नहीं कह सकता कि मेरी इताअत की जाए इसलिए कि मुझे कहीं से ऊपर से खुदा की तरफ से मुझे कोई मुकर्रर किया गया है। कोई ज़िल्ले इलाही नहीं है, कोई डिवाइन राइट किसी का नहीं है। जो कुछ है वो इस दुनिया में, इस माशरे में आपके कानून के मुताबिक, अक्ल शऊर के मुताबिक, मुकामी जो हालात हैं, वक्त के जो तकाजे हैं, उनके मुताबिक जो भी नज़म कायम होगा उसके हिसाब से किया जाएगा। तो अब अगली बात जो कहते हैं वो ये है कि इंसान के लिए इल्म हासिल करने के जो ज़राए हैं, वो सबसे पहला जो ज़रिया है वो उसके हवास हैं। और हवास से जब कहते हैं तो उसका मतलब ये कि मादी कायनात है, मादी कायनात है। उसके बाद तारीख़ है,
اور اس کے بعد قلبی واردات ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تاریخ کو ایک مستند علم کا ذریعہ ماننا یہ بھی اسلامی تاریخ کا، اسلامی تعلیم کا ایک خصوصی حصہ ہے. ورنہ اس سے پہلے تک جو تھا اور اب بھی بات روایات میں یہی ہے کہ وہ ایک مافاق اور فطرت قسم کی جو ہے اس کی بنیاد پر لوگوں سے بات منوائی جاتی ہے، لوگوں کو ان کے حال کا، مستقبل کا حال بتایا جاتا ہے. اس کے لیے کوئی سائنٹیفک عقلی دلیل نہیں ہوتی، کوئی ایویڈنس نہیں ہوتی، کوئی مشاہدہ اور تجربہ اس کے لیے نہیں ہوتا. تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ ان کا کائنات کا مشاہدہ مادے کا، اس کے بعد ٹائم اور اسپیس، یہ تین چیزیں جو ہیں ان کا مشاہدہ جو ہے اس سے بات آگے بڑھتی ہے. اس کے بعد تاریخ ہے، اس میں انسانی تاریخ بھی ہے اور اس میں کائنات کی تاریخ بھی ہے، جیسے آج کا ہم دیکھ رہے ہیں ایسٹرو فزکس میں. اور اس کے بعد جو ہے کائنات کب بنی، کیسے بنی، یہ سارے جو ہیں علوم اس سے بنے ہیں، انڈکٹیو لاجک سے. اور اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ اسلامک قانون جو ہے، اسلامک تعلیم جو ہے، اس کے تحت جو ہے یہ تصور دیا گیا کہ کائنات جو ہے وہ متحرک ہے. اس سے پہلے جو کائنات کو ساکن نہیں مانا جاتا تھا، اور اسلامی تعلیمات کے تحت یہ ممکن ہوا کہ اس کو متحرک مانا جائے. دوسری چیز یہ کہ یہ کائنات جو ہے اضافہ پذیر ہے، نامکمل ہے، اور یہ پھیل رہی ہے، ایوالو ہو رہی ہے، ایکسپینڈ ہو رہی ہے. اس طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ذکر کرتے ہیں اس کا کہ مسلمانوں نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے ریاضی میں، میتھمیٹکس میں، ایسٹرو فزکس میں، اور اس کے بعد ایسٹرونومی میں، میڈیکل سائنسز میں، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں ان پر ڈیٹیل میں تبصرہ کر سکوں. تاہم وہ جو ہیں وہ فلسفیانہ جو مسائل ہیں، جو دیگر علمی مسائل، ان پہ بات کرتے ہیں. اور وہ بات شروع کرتے ہیں الغزالی سے، کہ الغزالی کی احیاء العلوم جو ہے اس نے، اور اس کے بعد ابراہیم بن سیار النظام کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو ڈاؤٹ، تشکیک جو ہے وہ علم کی بنیاد ہے. ڈاؤٹ جو ہے وہ تشکیک جو ہے وہ علم کی بنیاد ہے. اور اسی بات کو، غزالی کی احیاء العلوم کو، ڈیکارٹ نے استعمال کیا ہے، اور کارٹیزین ڈاکٹرن کے نام سے جو فلسفے کی تاریخ میں مشہور ہے، وہ بالکل جو ہے وہ اسکیپٹسزم جسے کہتے ہیں، میتھڈولوجیکل اسکیپٹسزم جو ہے وہ ڈیکارٹ سے منسوب کیا جاتا ہے. اور اس کا جو ہے اصل اوریجن جو ہے وہ الغزالی کی احیاء العلوم ہے. اور اس کا جو ہے وہ ذکر 19 سینچری میں تو نہیں ہوا، لیکن بعد میں ان چیزوں کا ذکر کیا. اور ایک فرانسیسی مصنف ہیں جی ایچ لوئس، انہوں نے اس کا تصویری تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ غزالی کی احیاء العلوم جو ہے وہ کس طرح ڈیکارٹ کی میتھڈولوجیکل اسکیپٹسزم پہ اثر انداز ہوتی ہے. تو یہ صرف اقبال کا دعویٰ نہیں ہے، بہت سے مستشرقین جو ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں، اگرچہ وہ شروع میں نہیں مانتے تھے، لیکن بعد میں اس بات کو تسلیم کیا گیا. لیکن وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب غزالی اور نظام کے عہد دور تک یونانی فلسفے سے مکمل طور پر نجات مسلمان نہیں حاصل کر سکے تھے. اس میں پھر وہ آگے کچھ اور مثالیں بھی دیتے ہیں کہ حالانکہ غزالی نے جو ہے وہ بالکل یونانی فلسفے کو مسترد کیا، لیکن اس کے باوجود اس کی تعلیمات جو ہیں، اس کی جو رائٹنگز ہیں، اس میں بڑا واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ ابھی تک بھی یونانی فلسفے کے اثرات اس میں ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ابن تیمیہ اور شہاب الدین سہروردی، اشراقی جنہیں کہتے ہیں، وہ علامہ شہاب الدین سہروردی کا نام نہیں لیتے، صرف وہ اشراقی کہتے ہیں، کیونکہ پوری جو ٹریڈیشن ہے وہ اشراقیوں کے نام سے جو ہے جانی جاتی ہے ہمارے تاریخ میں. تو علامہ صرف اشراقی اور ابن تیمیہ کا نام لیتے ہیں کہ انہوں نے پھر اس کو جو ہے اسٹیبلش کیا، خصوصاً ابن تیمیہ نے، کہ صرف انڈکٹیو لاجک جو ہے وہی پراپر دلیل مہیا کرتا ہے. وہ بات جو انڈکٹیو لاجک سے ثابت نہیں ہوتی، اور انڈکٹیو لاجک جو ہے اگین جیسے پہلے کہا گیا کہ وہ مشاہدہ، تجربہ اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج پر مشتمل ہے. اگر اس سے ثابت نہیں ہوتی تو پھر وہ بات نہیں مانی جائے گی.
اسی طرح وہ آگے پھر مثال دیتے ہیں کہ ابو بکر رازی نے ارسطو کی جو تھی فرسٹ فگر اس پر تنقید کی، اور اس میں تھوڑا سا ایک فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا نام ایکچولی ابو بکر رازی نہیں ہے، یہ فخر الدین رازی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ وہ کئی جگہ نوٹس میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شاید غلطی ہے، کیونکہ علامہ نے دوسری جگہ پر جو لکھا ہے وہاں پر جو ہے اس فخر الدین رازی کا نام دیا ہے۔ تاہم یہ ایک ریسرچ کی علمی بحث ہے، اور اس پہ اب کون درست ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ابو بکر رازی نہیں ہے، فخر الدین رازی ہیں۔ تاہم بات یہ ہے کہ ارسطو کا جو فرسٹ فگر ہے اس کو جو ہے اس پر تنقید کا نشانہ بنایا، اور اسی چیز کو رازی کی جو تعلیمات ہیں، رازی کا جو نقطہ نظر ہے، اس کو جان سٹورٹ مل نے اسی تنقید کو دہرایا ہے۔ اس کے بعد وہ مسلمان مفکرین جو ہیں الکندی اور البیرونی کی تحقیقات کا حوالہ دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکسپیریمنٹل میتھڈولوجی جو ہے، تجرباتی طرز تحقیق جو ہے، اس کی ابتدا بھی جو ہے وہ یورپ میں اندلس سے ہوئی ہے، عربوں سے، مسلمانوں سے ہوئی ہے، اور راجر بیکن جس نے یورپ میں، جس کو کہا جاتا ہے کہ یورپ میں جو ہے انڈکٹیو لاجک کا جو ہے وہ بانی سے مانا جاتا ہے، وہ خود عربی زبان کا ماہر تھا، وہ اندلس میں مسلم یونیورسٹیز میں سے پڑھ کے آیا تھا، اور اس نے مسلم فلسفیوں کی تعلیم سے استفادہ کیا تھا، اور اس کی کتاب ہے اوپس ماجش، اور اس کی جو ہے وہ بقول رابرٹ بریفو کے جو اس کی کتاب ہے میکنگ آف ہیومینٹی، اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ جو پانچویں، یہ جو راجر بیکر کی جو کتاب ہے، یہ ابو الحسن کی 5ویں جلد کی جو آپٹکس کی کتاب ہے اس کا چربہ ہے۔ یہ رابرٹ بریفو کی رائے ہے یہ، اور رابرٹ بریفو ہی واز اے فرینچ، اور بعد میں وہ کئی جگہ پہ رہا، برطانیہ میں بھی رہا اور آسٹریلیا میں بھی رہا، تو یہ اس کی جو ہے میکنگ آف ہیومینٹی سے یہ اقتباس وہ دیتے ہیں، اور اس اقتباس کا پھر وہ بڑی ڈیٹیل میں ایک کوٹیشن دیتے ہیں اپنے لیکچر میں، اور اس میں بھی یہی بتاتے ہیں کہ جو چیزیں جو ہیں تجرباتی مشاہدہ، تجربہ اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج کو علم کی بنیاد بنانا، یہ مسلمانوں کا خاص جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے۔ وہ کہتے ہیں آبزرویشن، میجرمنٹ اور ریاضی جو ہے یہ عربوں کے ذریعے ان کے یورپ میں جو ہے متعارف ہوئے، اور اس کے بعد ایک چیز جس کا فرق وہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یورپ نے چونکہ اپنے خاص بیک گراؤنڈ کی وجہ سے جو چرچ کا خلاف ان کا تھا، تو اس میں انہوں نے یہ بات تو تسلیم کر لی کہ علم کی بنیاد جو ہے وہ عالم محسوس سے ہے، لیکن یہیں پہ رک گئے وہ لوگ۔ اقبال کہتا ہے کہ اسلامک جو کانسیپٹ ہے وہ انسان کو اس سے آگے لے جانا چاہتا ہے کہ وہ مادی دنیا سے اپنے سفر کا، علم کا آغاز کرتا ہے، لیکن پھر وہ روحانی ترقی کرتے ہوئے وہ آگے نکلنا چاہتا ہے، اور زمان اور مکان پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کا الٹیمیٹ جو ہے وہ گول یہ ہے کہ وہ اپنی جو ہے، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے زمان اور مکان کا جو مسئلہ ہے، ٹائم اینڈ اسپیس کا جو مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ اس بات کو نہیں چھوڑ سکتے کہ انسان صرف مادی دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوا، صرف مادی دنیا کو دیکھنے، سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے، اس کی منزل جو ہے اس سے آگے ہے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ زمان اور مکان جو ہے اس کو کانکر کرنے کے لیے، جو ہے اس پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے، اس سے آگے نکلنے کے لیے انسان کو روحانی طور پر، ذہنی طور پر جو ہے وہ اس سے آگے نکلنا ہے، اور یہ جو ہے اس کو جو ہے اس کو ایک نئی ڈائمنشن دیتا ہے، جو اس ہوپ لیسنس سے یا اس نا امیدی سے جو مادی دنیا میں رہنے سے حاصل جو در آتی ہے، اس سے نجات ملتی ہے۔ تاہم وہ آگے پھر اور مثالیں بھی دیتے ہیں کہ نصیر الدین طوسی نے ریاضی اور جیومیٹری کی بنیاد ڈالی، اور اس نے کانسیپٹ دیا کہ جو ہے ہائپر اسپیس کا کانسیپٹ اسی ہوا، اور ملٹی ورس جو ہے، یونیورس اور ملٹی ورس، یہ بھی اس کے
نصیر الدین طوسی کا تصور ہے۔ البرونی نے کائنات کی حرکی ہونے کا، کہ یہ کائنات جو ہے یہ ان موشن، یہ فنشڈ پروڈکٹ نہیں ہے، یہ از ان موشن، اور یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اور یہ نامکمل ہے۔ یہ البرونی نے خوارزمی کا، پھر وہ خوارزمی کا دیتے ہیں، خوارزمی نے الجبرا کو الگ ایک سائنس کے طور پر، الگ ایک علم کے طور پر انٹروڈیوس کرایا، اس کو جیومیٹری سے الگ کیا، اور ٹریگنومیٹری کی بنیاد رکھی، اور اس میں ایسٹرونومی کی بنیاد اس نے رکھی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ زمان اور مکان کا جو مسئلہ ہے، حالانکہ یورپ میں سے بہت کام ہوا ہے، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ یورپ کی جو پروگرس ہے، اس میں ابھی بھی زمان اور مکان کو جو ہے وہ صحیح طور پر نہیں سمجھا گیا۔ سب سے جو اقبال کے وقت تک جو سب سے لیٹسٹ اور سب سے ڈیولپڈ جو فارم تھی ٹائم اینڈ اسپیس کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے، وہ آئنسٹائن کی تھی، لیکن اس میں بھی اقبال کہتے ہیں کہ اس میں بھی جو ہے زمان جو ہے، ٹائم اپنی الگ حیثیت کھو کر زمان میں زمان اپنی الگ حیثیت کھو کر مکان میں گم ہو جاتا ہے۔ تو اس وہاں پہ جو ہے وہ اس کی ٹائم کی الگ حیثیت نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ٹائم ایک سیپریٹ اینٹی ہے، سیپریٹ ایگزسٹنس ہے، اور اس کے اگینسٹ جو ہے انسان کو جو ہے اس کے اگینسٹ جو ہے چلنا ہے، اور اس سے آگے نکلنا ہے، ٹائم اینڈ اسپیس کے جو کانسیپٹ ہے۔ اس کے بعد وہ ابن مسکویہ کا نظریہ ارتقاء جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے اس پہ نتیجہ یہی نکالتے ہیں کہ ابن مسکویہ کا جو کانسیپٹ ہے کہ انسان، کائنات سب جو ہیں یہ ایوالو ہو رہی ہیں، اس کی وجہ بھی یہ قرآنک کانسیپٹ ہے کہ یہ کائنات حرکت میں ہے، یہ کائنات حرکت میں ہے، اور انسان جو ہے بحیثیت مجموعی وہ ایک سٹیج سے دوسری سٹیج پہ جا رہا ہے، اور آگے کئی سٹیجز اس کی اور آئیں گی۔ اور اسی طرح وہ کہتا ہے کہ یہ ابن مسکویہ نے جس پہ اضافہ کیا ہے یہ حرکت پہ، کہ کائنات حرکت میں ہے، اس میں ارتقاء کانسیپٹ دیا ہے، کہ ایولیوشن کا کانسیپٹ جو ہے مسکویہ نے دیا ہے، بلکہ مسکویہ کے جو ہے تعلیمات، اس نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ جب یہ چمپانزی یا بندر ان کی جب یہ ظہور میں آیا تو انسان کا ظہور جو تھا وہ بہت قریب تھا، اور یہی بات جو ہے بعد میں پھر جو ہے ایولیوشنسٹ جو ہے یورپ میں انہوں نے کہی، انہوں نے زیادہ سائنٹیفک قابل سے اس پہ کام کیا۔ اور اس کے بعد ابن خلدون کا نظریہ تاریخ جو ہے اس پہ وہ بات کرتے ہیں کہ ابن خلدون نظریہ تاریخ جو ہے وہ بھی جو یونانی فلسفے کے رد میں ہے، وہ بھی کائنات کو حرکی مانتا ہے، اور اس کی بنیاد بھی قرآن میں ہے، ایام اللہ جو قرآن میں ہے، اور دوسرا جو کانسیپٹ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، کہ یہ دن رات جو ہیں یہ اللہ کے ہیں، اور ہر امت کے لیے، ہر انسانی گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ تو یہ جو ہے اس کی بنیاد ہے ابن خلدون کے فلسفہ تاریخ کی، اور اس کی جو ہے وہ بہت توصیف کی گئی ہے ابن خلدون کے تصورات کی۔ ٹائن بی نے اس کا، اقبال کے ہاں ذکر نہیں ہے ٹائن بی کا، کیونکہ اس کی جو ہے وہ تحریر اس کے بعد کی ہے، اور بہت سے جو ہے مغربی مفکرین ابن خلدون کی بہت تعریف اس لحاظ سے کی ہے کہ وہ جو ہے بانی ہے سوسیولوجی کا اور فلاسفی آف ہسٹری کا، اور اس لحاظ سے اس کی جو ہے وہ بہت توصیف مغرب میں ہوئی ہے، خاص طور پہ ٹائن بی کے ہاں۔ اس کے بعد اقبال ریفرنس دیتے ہیں رابرٹ فرنٹ کا، کہ دو باتیں جو ہیں وہ ان کا خاص طور پہ ذکر کرتے ہیں آخر میں، کہ انسانی وحدت، کہ پوری انسانیت جو ہے وہ ایک وحدت ہے، کہ تمام جو ہیں وہ آدم کی اولاد ہیں، تمام انسان برابر ہیں۔ یہ کانسیپٹ جو ہے رابرٹ فرنٹ اس میں بات کرتے ہوئے جو اس کی فلاسفی آف دا ہسٹری آف فلاسفی، فلاسفی آف دا ہسٹری آف فلاسفی، رابرٹ فرنٹ کی کتاب کا ریفرنس دیتے ہیں، اور اگین کتاب کا ریفرنس وہاں نہیں ہے، صرف اس وہاں فرنٹ لکھ دیا ہے، اور پھر بعد میں پتہ کرنا پڑتا کہ فرنٹ کون تھا، اور رابرٹ فرنٹ اور پھر اس کی فلاسفی ہوگی بعد میں ڈھونڈنی پڑتی ہے، اور وہاں پر صرف وہ انہوں نے لکھ دیا کہ فرنٹ نے یہ کہا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یورپ میں باوجود اس کے کہ عیسائیت کی تعلیمات تھیں، اور عیسائیت میں بھی جو ہے وہ انسانیت کو ایک وحدت مانا جاتا ہے،
لیکن عملاً اس کا وہ بات آگے تک نہیں گئی، سوائے شاعری میں اور ادب میں اس کو جو عملی طور پر جو ہے ایون کنسیپچول طور پر بھی اس بات کو آگے نہیں بڑھایا گیا، وہ آگے نہیں بڑھی بلکہ جو ہے وہ قوم بٹی ہی رہی۔ لیکن مسلم کانسیپٹ میں جو ہے اس کو آگے تک بڑھایا گیا، اور اس کو جو ہے اس بات پہ ایک ایگریمنٹ تھا پوری مسلم ورلڈ میں کہ ہر جو ہے پوری قوم جو ہے، پوری انسانیت جو ہے وہ ایک فیملی کی طرح ہے۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ رابرٹ فلنٹ کا ہی حوالہ دیتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے جو یہ تصور دیتا ہے کہ پوری حیات انسانی جو ہے وہ ایک وحدت ہے، وہ اس کا تصور تبھی ممکن ہے اگر کوئی شخص قرآن سے بہرہ ہو، اور کہ مسلمان مفکر ہی تاریخ انسانی کا تصور زمان کی رو میں ایک مسلسل حرکت کے طور پر پیش کر سکتا ہے، اور تاریخ ایک تغیر ہے، اور یہ تغیر تخلیقی ہے۔ یہ کہ رابرٹ فلنٹ کی بات وہ یہاں تک ہے کہ وہ یہ بات صرف مسلمان مفکر ہی جو قرآن کی فہم رکھتا ہو، قرآن کی روح سے واقف ہو، وہی یہ تصور دے سکتا ہے کہ تاریخ جو ہے ایک مسلسل حرکت ہے، کیونکہ یہ اس کا جو بنیاد ہے وہ تصور زمان ہے قرآن کا۔ اور اقبال اس میں یہ اضافہ کرتے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ ایک تغیر ہے، اور یہ تغیر جو ہے تخلیقی ہے۔ اس کے بعد وہ آخری جو ان کا نقطہ ہے وہ اسپینگلر کا ہے، کہ اسپینگلر نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی ادیان ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اسلام ہے، اور دیگر جو اس علاقے کے مذاہب ہیں، وہ دراصل سب کے سب جو ہیں وہ مجوسیت کا چربہ ہیں، اور مجوسی عقیدے سے جو ہیں لیے گئے ہیں، اور اسلامی کانسیپٹ جو ہیں، اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ بھی اصل میں مجوسی ہی ہیں، اور یہودیت اور عیسائی سب جو ہیں یہ وہیں سے انہیں سب تصورات دیے ہیں۔ اقبال اس کا ابطال کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مجوسی تصور جو ہے اس میں تو خدا ایک نہیں ہے، ایکچولی خدا جو ہے وہ نیکی کا، اور دوسرا خدا جو ہے وہ بدی کا ہے۔ تو اقبال یہ کہتا ہے کہ اسلام تو خدا جو باطل کے خدا ہیں ان کو تو مانتا ہی نہیں ہے، اسلام کے تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی باطل خدا بھی ہے جو برائی کا خدا ہے، اس کا تو تصور ہی سے نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے، وہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو اس لیے یہ تصور، یہ کہنا کہ یہ مجوسی عقیدے سے ہے جو غلط ہے۔ دوسرے وہ یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا جو تصور ہے اس کی تمدنی حیثیت کو نہیں سمجھا گیا۔ مجوسی عقیدے میں مسیحا کا تصور ہے وہ بڑا بنیادی ہے، خدا باطل اور مسیحا کا، یہ دونوں تصور اس کے بڑے بنیادی ہیں۔ اسلام میں ان دونوں تصورات کی گنجائش نہیں ہے۔ مسیحا کا تصور اقبال یہ کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں بہت ساری چیزیں مجوسیوں سے آئی ہیں، اور وہ آگے لیکچر میں دیکھیں گے، وہ وہاں کہتے ہیں کہ وی ہیو ٹو ریموو دا میجین اوور لینگ، یہ جو مجوسی نظریات ہیں ان کو جو ہے ہٹا کے، جو اسلامک ریکنسٹرکشن کی جب وہ اجتہاد کی بات کرتے ہیں کہ میجین اوور لینگ جو ہے ان کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے، تب اس کی جو اسلام کی صحیح اسپرٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی۔ تو یہاں پر وہی کہتے ہیں کہ جو ختم نبوت کی جو تمدنی حیثیت ہے، جس میں مسیحا کا جو ہے تصور ختم کر دیا گیا، جس میں کلرجی کا تصور ختم ہو گیا، جس میں ملوکیت کا تصور ختم ہو گیا کہ اب کوئی شخص جو ہے کسی بنیاد پر اطاعت کا مطالبہ نہیں کر سکتا کہ اسے کسی مافوق فطرت کی جگہ سے جو ہے اسے کوئی جو ہے اتھارٹی مل رہی ہے، اس کا کوئی ڈیوائن رائٹ ہے، اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ذل الہی نہیں ہے۔ تو تاہم اس کے بعد جو ہے وہ اقبال اپنی بات یہاں ختم کرتے ہیں، اور اس پر کچھ لوگوں نے تنقید کی ہے۔ پہلی تنقید تو وہی ہے جو بار بار پہلے لیکچر میں یہ ہے کہ اقبال جہاں بھی نبی اور ولی کا ذکر کرتے ہیں، صوفی کا اور نبی کا، تو وہ بلکہ پہلے لیکچر میں شاعر کا ذکر بھی کیا انہوں نے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو جو ہے وہ گڑبڑ کر دیتے ہیں کہ وہ جو ہے نبی کا جو ہے تجربہ اور جو شاعر کا تجربہ ہے اور جو ایک صوفی کا تجربہ ہے اس کو ایک ہی طرز پہ لے آتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ اقبال کلیئرلی کہتے ہیں کہ بھئی صوفی کا تجربہ جو ہے وہ
ذاتی ہوتا ہے اور لمیٹڈ ہوتا ہے، اور جو نبی کا تجربہ ہے وہ یونیورسل ہوتا ہے، وہ آبجیکٹیو ہوتا ہے۔ اور دوسری وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اس کے بعد جو بھی کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ اسے کچھ مافاق و فطرت، کچھ اس کو کچھ الہام ہے یا کچھ ایسا، تو اس کا سائنٹیفک انالیسس کیا جائے گا اور تب اس کی بات مانی جائے گی۔ انڈکٹیو بیسس پہ، مشاہداتی اور تجرباتی جو بنیاد پہ اس کا جائزہ لیا جائے گا، پھر اس کی بنیاد کو مانا جائے گا یا مسترد کیا جائے گا۔ دوسرا اعتراض یہ کہ جب اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ظہور اسلام جو ہے وہ انڈکٹیو لاجک کا ظہور ہے، اس بات میں بھی کئی لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ انڈکٹیو لاجک جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام ختم نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بحث طلب بات ہے، جس سے بحث ہو سکتی ہے بہرحال۔ تو اور اس طرح وہ کہ نبوت کا جو ہے ملوکیت کا خاتمے کا اعلان بھی ہے، اس پہ بھی وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی چند سال کے بعد تو پھر ملوکیت ہی قائم رہی پوری اسلامی تاریخ میں، حضرت علی کے بعد تو پھر ملوکیت ہی چلیے اگلے سارا 1400 سال تک تقریباً۔ تو اس کا کیا جواز بنتا ہے؟ تو پھر اس کو کیا مسترد کر دیں گے ہم لوگ؟ اس کے بعد جو ہے ایک بات وہ جو روایتی بات ہے کہ جو مشاہدہ کائنات جو ہے اور اس پہ جو ہے غور کرنے کا جو ہے وہ کسی سائنس کی ترقی کے لیے نہیں ہے، علم کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ صرف خدا کی عظمت کے لیے اور ایمان کی پختگی کے لیے ہے۔ یہ ایک مذہبی شخص کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ علم کا ذریعہ نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اقبال اگر اس کی علمی کہتے ہیں کہ علم کا جو ہے ذریعہ ہے وہ مشاہدہ ہے اور تجربہ ہے، اور یہ قرآن پہ اس کی بیس ہے، تو وہ غلط نہیں ہے، وہ درست ہے اقبال کی بات۔ اب یہ ٹھیک ہے کہ آپ زمین آسمان کو دیکھتے ہیں، آیات کو، پوری کائنات کا جو ہے وہ فنکشننگ جو ہے اس کو آیات اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے قرآن میں، تو وہ اللہ کی شان اور ایمان کے پختگی کے لیے بھی ہیں اور علم کے لیے بھی ہیں۔ اور اللہ کو جاننا سب سے بڑا علم جو ہے وہ تو یہی ہے کہ انسان اللہ کو جانے، اپنے نفس کو جانے، تو یہ اس کا بھی تو مشاہدہ اسی سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس اعتراض کی تو میرا خیال ہے کوئی خاص بنیاد نہیں بنتی۔ اور دوسری بات یہ کہ اقبال کا جو فلسفہ ہے، یہ اقبال کی تحقیق ہے، وہ کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ وہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں جو ہے یہ احساس پیدا کیا جائے، مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ وہ ان کا ایک شاندار ماضی تھا اور آئندہ کے لیے بھی وہ اب شاندار مستقبل حاصل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ اپنی تعلیمات کے قرآن کی روح کو سمجھیں۔ اور جیسے کہ پہلے لیکچر میں کہا گیا کہ یورپ کی جو سائنسی اور فلسفیانہ جو ترقی ہے اس کی بنیاد اسلامی تعلیمات پر ہے، اور مسلمان اگر اس کی طرف جائیں گے تو وہ اپنی ہی جو ہے وہ جو ہے اپنے جو ہے اس کا ترکہ اسی کو حاصل کریں گے۔ تو یہ بات آج کی یہاں ختم کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ بہت شکریہ، اور پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا، اس پہ جو ہے کمنٹس چھوڑیے گا، اور جو بھی اس پہ کوئی کوشچن ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، کوئی بات رہ گئی ہو اس پہ، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں کو بتائیے۔ شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔